बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार कादमी और बिलाखिर शेर आ गया। शेर की पुकार की जा रही थी लेकिन शेर नहीं आ रहा था, लेकिन अब लगता है कि शेर मैदान में आ गया है और इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। 22 फरवरी को लाहौर से जेल भरो तहरीक का आगाज़ होगा। और क्या खान साहब सबसे पहले गिरफ्तारी देंगे? तो इसका जवाब है कि नहीं, खान साहब सबसे पहले गिरफ्तारी नहीं देंगे, बल्कि खान साहब ने ये सोचा कि उनके घर के बाहर जो लोग रोज़ ये नारे मार रहे हैं कि कोई अगर इमरान खान को गिरफ्तार करने आया तो सबसे पहले हमें पकड़े, ओवर माई डेड बॉडी, हमारी लाशों के ऊपर से गुजर कर इमरान खान को गिरफ्तार करने देंगे। तो जो लोग नारे मार मार कर रोज़ इमरान खान की नींद ख़राब कर रहे थे और ये कह रहे थे जी पहले हमें पकड़ो हमें पकड़ो, अब खान साहब ने उनसे जान छुड़ाने का आसान तरीका ढूंढ लिया है और उन्होंने कहा कि चलो बेटा कदम बढ़ाओ, इमरान खान तुम्हारे साथ है, उन पीछे मुड़ के ना देखना। तो अभी पार्टी शुरू हो गई है, वो जो कहते हैं ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो पार्टी शुरू हो गई है, पार्टी हैज़ बिगन। अब देखना है कि इमरान खान के इस ऐलान के बाद कि 22 फरवरी से वो जेल भरेंगे, कितने लोग गिरफ्तारी देते हैं। ये बात तय है कि तहरीक इंसाफ जो है वो पहले कारकुनों को गिरफ्तार कराएगी, उसके बाद जो है वो अशराफिया या उनके MN MPs शायद अगर उनका नंबर लगा तो वो गिरफ्तारी देंगे। खास सबको और उनके जो साथी हैं वो ये यकीन दिला रहे हैं कि जनाब बड़े कारकुनान हैं और जेलें भर जाएंगी और कारकुनों की तादाद ख़त्म नहीं होगी, साड़ी तो वारी नहीं आनी। इमरान खान ने शायद इसी भरम में ये ऐलान कर दिया कि जनाब चलो गिरफ्तारी दें। और अब देखते हैं कि उन्होंने वो जो किराए के लोग बुलाकर जमान पार्क के बाहर बिठाए हुए जो रोज़ पार्टी करते हैं, कोई KPK से आया हुआ है, कोई गिलगित बल्तिस्तान से आया हुआ है, कोई आज़ाद कश्मीर से आया हुआ है। अब ये किराए के लोग कल रात भी गायब हो गए थे और आज भी इस ऐलान के बाद कि जनाब इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया कि सारे जेल जावांगे। अब इमरान खान साहब जो है वो सबके साथ जेल जाने का ऐलान इसलिए भी कर रहे हैं कि कल्ले गए थे, फिर वो जी खुराक ही होती नहीं मिलनी, सब जाएंगे तो इकट्ठे जेल में रहेंगे तो कम से कम वो जो उनको सहूलियात दरकार है, जो उनको ग़ज़ा दरकार है, वो जेल में मिल जाएगी। तो खास साहब ने जो है वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं या उर्दू में कहते हैं उड़ता तीर ले लिया। तो ये उड़ता तीर उन्होंने ले लिया। अब इसका क्या इम्पैक्ट आता है? क्या खास साहब इतने लोग निकालने में कामयाब हो जाएंगे कि पाकिस्तान की तमाम जेलें भर जाएंगी और हुकूमत मजबूर हो जाएगी, हुकूमत कोलैप्स कर जाएगी, इमरान खान दे गोडे फाड़ लेगी कि जी माफ़ कर दो भाई बाप। एक तरफ उनका सदर खत लिख रहा है, चीफ इलेक्शन कमीशन को बुला रहा है कि आएँ और बैठ के इलेक्शन की डेट दें, और सदर अलवी के ख़त के अभी जवाब भी नहीं आया और ख़त को भी 20-22 घंटे भी नहीं गुजरे और इमरान खान साहब ने तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। इसलिए कहते हैं ना कि वो झूले लाल वाली चीज़ों से इन हालात में गुरेज करना चाहिए। अब मामला नॉन सीरियस नहीं रहा। और खास साहब ने यह भी दावा किया कि जनाब जो डर्टी हैरी है वो लाहौर पहुँच गया और मेरी गिरफ्तारी का फैसला हो गया। तो शायद खास साहब को ये इतला भी मिल गई है कि उनकी गिरफ्तारी हो जानी है हर सूरत में। और ये जो एक कहते हैं सिसक कर मरना, लम्हा लम्हा मरना, उसकी बजाय एक ही दफ़ा जो है मौत ले ली जाए और फिर देखी जाएगी जो होएगा। और जो कारकुनान है वही कम अज़ कम उनको पकड़ने आएंगे, तो हज़ारों कारकुनान जब गिरफ्तारी दे देंगे तो इमरान खान फड़ंदा को सोचेगा भी नहीं। तो इमरान खान साहब ने हमेशा ब्लफ खेला है, जुआ खेला है और सारी ज़िंदगी जुआ खेलते गुजरी है। तो उन्होंने कहा एक जुआ और सही, वैसे तो एक गुना और सही, लेकिन यहाँ एक जुआ और सही। तो खान साहब ने ये जुआ खेला है। 22 फरवरी से उन्होंने जेल भरो तहरीक चलाने का ऐलान किया है। उन्होंने ये कहा कि जनाब एक वीडियो बयान जारी किया उन्होंने। अनाउंस कर रहा हूँ इंशाल्लाह बुध से वेडनेसडे को अपनी जेल भरो तहरीक। मैं अपनी सारी पार्टी को आज कह रहा हूँ कि तैयारी करें। हमने शुरू करना है लाहौर से और हम फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े हर अगले दिन बड़े बड़े शहरों के अंदर हम जेल भरने की अपनी तहरीक शुरू करेंगे, जेल भरेंगे। हम क्या बताना की कोशिश कर रहे हैं? हम सबसे पहले तो अपनी कौम को यह कहना चाहते हैं कि अब खौफ के बुत को तोड़ दो। उन्होंने कहा जी कि आइन बताता है या आइन कहता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होना है। 91 दिन का मतलब ये होगा कि जो भी निगरान हुकूमत होगी वो गैर आइनी होगी। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को ये भी मालूम है कि इलेक्शन 90 दिन में कराने हैं, लेकिन वो ये कहता है कि मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, मेरे पास फंड नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन जिस तरह इलेक्शन कराने से माजूरी जाहिर कर रहा है, तो उससे लगता है यूँ कि अदलिया भी आइन पर अमल नहीं करा सकती। अगर अदलिया आइन पर अमल नहीं करा सकती
تو اس سے بڑی بربادی کوئی اور کیا ہوگی. تو ایتھو میں تو دسنا عمران خان نے وہ جو کہتے ہیں نا لاڈلا ہے, بڑا بچونگڑا سا ہے, وہ لاڈ دکھا رہا ہے, سپریم کورٹ کو لاڈ دکھا رہا ہے. سپریم کورٹ نے آج وہ درخواست مسترد کر دی نا, وہ جو ان کے ایک چہیتے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جو پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے درخواست ڈالی ہوئی تھی سپریم کورٹ کے اندر کہ جناب پٹیشن ڈالی تھی کہ الیکشن 90 دن میں کرائے جائیں. وہ اس بینچ کے سامنے درخواست آئی نہیں, لیکن یہ کہیں جی کہ آپ اس کی ہمیں فیصلہ دے دیں. انہوں نے کہا جناب چیف جسٹس نے اس درخواست کو کسی بینچ کے آگے لگانا ہے تو ہم سنیں گے نا. ویسے انہوں نے 2 لفظ لکھ دیے چیف جسٹس کو, جناب الیکشن کرا دیو, اور یہ 90 روز میں الیکشن نہیں ہو رہے, اس کا سو موٹو نوٹس لیں. تو اب چونکہ چیف جسٹس نے فوری طور پہ سو موٹو نوٹس لیا نہیں, تو صاحب جو لمبے پہ آ گیا میں نہیں. تو یہ عدلیہ کو جو نا وہ لاڈیاں دکھا رہے ہیں, لاڈیاں. پہلے فوج تو دکھاندے سی وہ تو چھتر پہ, اب وہ عدلیہ کو لاڈیاں دکھاتے ہیں کہ جناب جی تسی نا سانو الیکشن دیتا پھر ہم جیل میں چلے جائیں گے, ہم وہاں بیٹھ کے سوٹے ماریں گے. تو یہ ان کو لاڈ پیار دکھا رہے ہیں. اب وہ جو جج ہے جن کے اوپر یہ لیبل کیا ٹھپا کیا مورے لگ چکی ہے کہ وہ مرانڈوز ہیں, ان میں اتنی ہمت نہیں ہے, وہ بھی عمران خان صاحب کے پیچھے چل رہے ہیں, لیکن آئین سے باہر جا نہیں پا رہے. اگر الیکشن کی ڈیٹ چیف الیکشن کمیشن کیسے الیکشن کرا دے گا؟ ویسے تو میری ذاتی رائے کہ الیکشن ہونے چاہیے, لیکن یہ جو باندر تماشا لگا ہوا ہے نا, جس میں وہ یعنی جو جن کے سر غرور تکبر نخوت, اور جنہوں نے ہاتھ میں ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے کہ جناب ہم نے دنیا فتح کر لیا, اب کوئی پاکستان کے اوپر جو ہے وہ حکومت نہیں کر سکتا, ہمارے علاوہ ہمارا قبضہ ہو گیا پاکستان پہ. یہ جو قبضہ گروپ ہے نا, اس کی جو بیچارگی ہے نا, اس کو دیکھ کے مزہ آ رہا ہے. الیکشن تو ہو ہی جائیں گے, آج نہیں ہوں گے کل ہوں گے, لیکن ان کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا پرسیٹیاں مار رہے ہیں, اس کو آپ دیکھیں تو آپ انجوائے کریں گے. تو یہ انہوں نے جناب عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا, وہ جو ڈرٹی ایری لاہور آ گیا, میرے پہ حملے کا ریکارڈ غائب کر دیا. وہ خان صاحب کے حملے کے ریکارڈ میں کیا چیز تھی؟ پہلے میں کہتا ہوں کہ یہ حملہ ہونے والا ہے, میں بتایا سب کو, میں نے میڈیا پہ گیا, لیکن جنہوں نے حملہ کیا وہ سارے اقتدار میں بیٹھے تھے. ایک ڈرٹی ہیری تھا, وہ بھی پاور میں تھا, اس کے پاس ساری اندرونی پاور ہے. دوسری طرف رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف. کیا ایسی ایویڈنس تھی جو غائب ہو گئی ہے؟ اور حملے کا ریکارڈ وکلا کے پاس بھی ہوتا ہے جب کیس لڑا جاتا ہے, اور خان صاحب تو بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے رہے, کاغذ پڑھتے رہے کہ مجھ پہ 3 اطراف سے حملہ ہوا اور میرے اوپر سے گولیاں گزر گئی, وہ میں نے گزرتے ہوئے دیکھی, اور ان کو جو گولیاں ماری گئی بڑی اسپیشل گولیاں تھی. دنیا میں ایسی گولیاں کہیں میسر نہیں ہے, جو لگ جائے تو پھر آپ 6 مہینے پلستر ہی نہیں اترتا آپ کا. تو پلستر جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے, تو اس کے وہ کہتے ہیں جی وہ ڈرٹی ہیری نے میرا ریکارڈ غائب کرایا. وہ جو ان کا من پسند جج ہے وہ عدالت میں کہتے ہیں جی مسٹر ایکس کون ہے, اور مسٹر ایکس لو نا جج کس بات کے, آپ بلائیں کون ہے, بلائیں مسٹر ایکس. آپ بتاتے ہیں ساری دنیا کو پتہ ہے مسٹر ایکس کون ہے, عدالت بلا لے, آئے جناب مسٹر ایکس آپ کیا کر رہے ہیں, وہ جی عمران خان نے لیے گلنا, وہ جی مسٹر ایکس, وہ جی خان صاحب کو مار دیا جائے گا, خان صاحب کو, سب فرضی باتیں, خیالی پلاؤ, ٹرک کی بتیاں, جھوٹے دلاسے, اور یہ سب پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں. یہ کوئی عجیب ہی مخلوق پیدا ہو گئی ہے جس کو گراؤنڈ ریئلٹی پہ وہ آتے ہی نہیں ہے. یعنی اتنا سیدھا کیس ہے, اتنی سیدھی بات ہے. بھائی اپوزیشن کو آپ نے جیلوں میں ڈالا تھا, اپوزیشن چلی گئی, اب آپ کو جیلوں میں ڈالیں تو چلے جائے جیلوں میں, آپ بھی کل کو ہیرو بن کے نکل آئیں گے, وہ جیلوں میں جا کے ہیرو بن کے نکل آئے, آپ کو موت پڑ رہی ہے. ویسے ہم جہاد کریں گے, ہم جیل بھریں گے, فلاں کریں گے, تو وہ نہیں ہو رہا. اور یہ ڈرٹی ہیری لاہور پہنچ گیا ہے, مسٹر ایکس نے یہ کر دیا, وہ سب عمران سیریز کی کہانیاں, طوطا کہانی. اب ان کہانیوں میں کوئی نہیں آتا. اب یہ کہانیاں جو ہے نا وہ ساری ہو گئی ہیں ختم, ان کی ہو گئی ٹیٹا فش. اب ایک اور پارٹی میدان میں آ گئی, ہماری تحریک لبیک والے آ گئے ہیں. ان کو بڑے لوگ ٹانٹ مار رہے تھے, اور جی پہلے تسی بڑا پٹرول تے بول دے سو, ہن پٹرول پہ بولتے نہیں آپ. تو وہ بھی غصہ کر گئے. سعد رضوی صاحب انہوں نے آ کے کہہ دیا جناب 72 گھنٹے میں پٹرول قیمت کم نہ ہوئی تو اسی او آیا جے گوری, ابا جی کہتے تھے نا وہ آیا جو گوری. اب وہ صاحبزادے بھی آ گئے, وہ کہتے ہیں جناب 72 گھنٹے میں قیمت کم نہ کی تو پٹرول کی تو ہم ایسی تیسی پھیر دیں گے. چلو کوئی تو بولیا نا, چاہے وہ عمران خان صاحب کو تو اپنے آپ سے فرصت ہی نہیں ہے نا, وہ تو میں کرتے پھر رہے ہیں. تو کوئی اور جماعت آئی جس نے عوام کے دل کی بات کی, یار پٹرول کی قیمتیں تو کم کرو.
اب وہ کم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن کم از کم آواز تو کو بلند کرے، کسی سے منہ تو چوں تو نکلے۔ تو سعد رضوی صاحب آئے ہیں، انہوں نے 72 گھنٹے کا الٹیمیٹ حکومت کو دے دیا کہ جناب 72 گھنٹے میں اگر پیٹرول کی قیمتیں کم نہیں ہوئی تو تاڑی خیر نہیں کی۔ اب حکومت کیا کرے گی؟ ان کے کہنے پہ قیمتیں کم کر سکتی ہے؟ وہ تو کر نہیں سکتی۔ وہ تو IMF والے پریشان ہو گیا کہ ابھی تو ہم نے بات ہی کی تھی، حکومت لمبی پہ گئی، انہوں نے تو اتنی جلدی سارے کام کر دیے، پتہ نہیں ان کو کتنی مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں جو لوگ سمجھ نہیں پا رہے، جو دیوالیہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، شاید حکومت نالائق، یہ ساری چیزیں لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ پاکستان کو ایک پلان کے تحت برباد کیا گیا ہے، اور بربادی کا بس یعنی کہتے نا صرف سانس نکلنے باقی تھے، ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے تھے اور صرف سانس باقی رہ گئی تھی، وہ بھی نکل جاتی اگر یہ رجیم چینج نہ ہوتا۔ تو اب جنہوں نے کر دیا ہے وہ اب ان کو پتہ ہے کہ ان کو تو واپس دینا نہیں ہے، جن کو دیا ہے وہ گئے ہوئے وہاں پہ ICU میں، تو وہاں سے ریپیئر ہونا ہے، وہاں سے ٹائم لگ رہا ہے، تو جب تک وہاں سے ریپیئر نہیں ہوتا تو یہ چیزیں چلے گی۔ ایک اور خبر ہے وہ خبر ہے چودھری پرویز الہی کے حوالے سے۔ چودھری پرویز الہی کی جو آڈیو آئی نا، چودھری پرویز الہی کا جی وہ میری آڈیو میں کوئی غیر قانونی بات ہے ہی نہیں، میں تو وکیل سے بات کر رہا ہوں، انہیں یہ نہیں پتا کہ بیک پیچھے ایک اور آ رہی ہے آڈیو، اور وہ ان کی آڈیو کی جو کہ ان کی وہ جج صاحب کے ساتھ، وہ دوسرے جج صاحب جو ہے وہ جو بڑے دبنگ قسم کے جج بنتے ہیں، ان کو بھی ان کی جو آڈیو ہے اس کی تحقیقات شروع ہو گئی۔ FIA باقاعدہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے، FIA نے تمام چیزیں جو ہے وہ پکڑ لی ہیں اور فورینسک ان کا کرانے کے لیے لاہور کی جو لیب ہے وہاں بھیجی جا رہی ہے، اور فورینسک کے بعد جو ہے وہ اس پہ مقدمہ درج کیا جائے گا۔ پرویز الہی صاحب کہتے ہیں میری وہ آڈیو نہیں ہے، میری تو اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ جو بات انہوں نے وہ معروف قانوندان عابد زبیری سے کی، چلیں وہ تو ایک قانونی مشورہ ہو سکتا ہے، لیکن جو باقی انہوں نے ڈائریکٹ جج صاحب سے بات کر لی، ہو یار رہن دے، میں تیرے کہاں آنا ہے، میں بس سلام کرنا ہے۔ اب یہ جو سلام کرنا ہوتا ہے نا، صرف یہ ہوتا ہے جو بڑا آدمی کسی اپنے فرنٹ مین کو جو نوٹو لگاتا ہے کہ گزرتے کوئی ان کو مال پکڑا دیا، بس میں سلام کرنے، سر میں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا، کوئی تحفہ تحائف دے دیا۔ نواز شریف نے اس پہ آج کہا کہ جناب اس کو سپریم جوڈیشل کونسل بھیجیں، یہ جو بھی جج ہے، چودھری پرویز الہی کی جو آڈیو آئی ہے اور جو دوسرے جج صاحب ہیں، ان کو بھیجے نا، یہ فورم ہے ان کا، حکومت تھوڑی ہمت پکڑے۔ تو اگر آپ نے صرف یہ توقع رکھنی ہے، وہ انہوں نے بھیج دی ہے ایک اور آڈیو جناب چیف صاحب کو کہ جناب دیکھیں یہ ہم پبلک نہیں کر رہے، مگر اس آڈیو کو سنیں تو سمجھ لیں کہ اس سے زیادہ دھماکہ ہو سکتا ہے۔ اب وہ چیف جسٹس صاحب کو آڈیو بھیج کے شاید انہوں نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن بھائی صاحب یہ جو ثاقب نثار صاحب فارمیشن بنا گیا نا سپریم کورٹ کی، وہ جو ڈویژن کر گئے ہیں 5 ایک طرف اور 10 ایک طرف، اور وہ اس نے پورا یعنی پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا ہوا ہے۔ تو اب اعلیٰ عدالت کے جج صاحب کے حوالے سے جو آڈیو آئی ہے، 24 گھنٹے گزر گئے خاموشی۔ FIA تحقیقات بھی کر لے گی اگر چیف جسٹس صاحب نے کچھ نہیں کرنا اور انہوں نے اس معاملے کو دیکھنا ہی نہیں، ان کا کام تھا کہ اس جج صاحب کو کہتے کہ آپ بینچ سے علیحدہ ہو جائیں، لیکن انہوں نے آج کیس کی سماعت بھی کی۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا صورتحال ہے، اور عمران خان صاحب انہی کو لاڈ دکھا رہے ہیں کہ جناب تسی میری جڑی درخواست ہے نا الیکشن کرانے لی، یہ آپ نے اٹھا کے پھینکی ہے، تو میں اب جا رہا ہوں جیل کے اندر، پھر تو میں لب دے پھر رہا۔ اس کے علاوہ کراچی میں ایک بڑا خوفناک آج اٹیک ہوا ہے، اور کراچی پولیس کے چیف جو ہیں ان کے دفتر کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، اور اس وقت بھی جب میں پروگرام کر رہا ہوں یہ پروسیس چل رہا ہے۔ یہ حملہ شام 7:10 پر ہوا، اور اطلاعات یہ کہ 10 سے 12 لوگ یا 8 سے 10 لوگ ہیں، کیونکہ کسی نے لوگ تو گنے نہیں، وہ پولیس کی وہ عمارت کے اندر گھس گئے اور انہوں نے مورچے بنا لیے اور وہاں پہ فائرنگ کی۔ 2 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ابھی کئی لوگ اندر ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے فائرنگ سے زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی یعنی سنگین مسئلہ ہے، اللہ کرے اس مسئلے کو جلد سے جلد سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ ایتھے عمران خان جلا پردہ پہ ہے، ادھر ان کے جن کے لیے وہ ان کے دل میں درد ہے، یا جن کے دل میں ان کے لیے درد ہے، وہ ہمارے اوپر حملے کرتے پھر رہے ہیں۔ کل میاں والی میں بھی حملہ ہوا، اور یہ روز پاکستان کے کسی نہ کسی صوبے کے اندر یہ اٹیک ہو رہا ہے۔
تو پاکستان کو ایک معاشی طور پر بلیڈ کیا جا رہا ہے, ایک سیاسی طور پر بلیڈ کیا جا رہا ہے, اور ایک اس کو دہشت گردی کے ذریعے بلیڈ کیا جا رہا ہے. اس سے زیادہ وسط صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ کیا اس صورتحال میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ الیکشن کی طرف جائیں؟ چوتھا اس نے الیکشن کا رولا ڈالا ہوا ہے. تو یہ پاکستان کی بربادی کے جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں, انشاءاللہ یہ سب خاک میں مل جائیں گے. اور تھوڑی سی ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے, یہ وقت بھی گزر جائے گا. اور اس تفریح سے نمٹنے کے لیے جو چیزیں یعنی اب یہ کھل گئی کہانی, لوگ سمجھ گئے کہ کیا اصل کہانی کیا ہے, اور اس کو وقت لگے گا. لیکن اب باقی کے لوگ وہ لوگ جو ہے نا, جو عمران خان صاحب کو بہت اپنا آئیڈیل مسیحا مانتے ہیں, وہ بھی ذرا دل پہ ہاتھ رکھ لیں اور ذرا تھوڑا سا اس کو حوصلے سے دیکھیں حالات کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اگر عمران خان صاحب ان حالات میں اپنے آپ کو صرف ویٹ اینڈ سی میں لے جائیں 2-4 مہینے بھی, تو ملک کے حالات سیدھے ہو جائیں گے. بے شک وہ ان کا مطالبہ جائز ہے, آئین اور قانون کے مطابق ہے, ہونا چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے, لیکن یہ ہے ایک پہلو. لیکن وہ کہتے ہیں نا, یہ وہی ہے جو مقتول کے جو ہے نا وہ جنازے پہ جو سب سے زیادہ بین ڈال رہا ہوتا ہے, وہ حقیقت میں اس کا قاتل ہوتا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.